जनरल बाजवा साहब ये कहते हैं, मंसूर अली खान साहब के सोर्स के मुताबिक जनरल बाजवा साहब ये कहते हैं कि एक्सटेंशन मिली तो पता भी नहीं था, मुझे तो खुद मीडिया के जरिए पता चला कि मुझे एक्सटेंशन दे दी गई है। ये जो इतने दिन जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि ठीक नहीं है, आप लोगों से एक नोटिफिकेशन नहीं हो पा रहा, और ये तकर्री जो अगले 3 साल के लिए तौसी की थी ये रुक गई थी, तो ये इतने दिन जो चला है, तो जनरल बाजवा साहब को ये नहीं पता चला था। ये जनरल बाजवा साहब को पता ही नहीं चला। ये उन दिनों में इमरान खान साहब से इन्होंने कई मुलाकातें की, तो इन्हें नहीं पता चला। इन्हें मीडिया के जरिए पता चला कि इन्हें एक्सटेंशन दे दी गई है। यानी मामला अदालत में, मामला पार्लियामान में, मामला मीटिंग्स में है, फरूक नसीम साहब जा रहे हैं, जस्टिस खोसा साहब उन्हें बुला रहे हैं, जनरल बाजवा साहब खुद मुलाकातें कर रहे हैं इमरान खान साहब से। ये सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये भी नहीं पता कि सब कुछ रिपोर्ट हो रहा था, पत्थर के दौर में नहीं थे, ये मीडिया था, ये तमाम चीजें थी, ये तमाम चीजें रिपोर्ट हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। लाहौर दा पावा अख्तर लावा वाहिद शख्सियत है जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ओहदे से रुखसती के बाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ फेमस हुई है और वायरल हुई है। वगरना सबसे ज्यादा वायरल साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो हो रहे थे, और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वही डिस्कस हो रहे थे। अब अख्तर लावा जो है वो डिस्कस हो रहा है, और जनरल बाजवा साहब को हमारे दोस्त मंसूर अली खान ने गुज़श्ता रोज डिस्कस किया, उनकी जानिब से आने वाली खबरें बताई, उनका तफसीली रद्द अमल बताया, और मंसूर अली खान ने जनरल बाजवा साहब से जो चीजें मालूम हुई वो एक सोर्स के जरिए बताई हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। मुझे इस इंटरव्यू पर बात करनी है क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले कुछ चीजें बताई थी, जो मजीद कुछ चीजें मैं तफसील के साथ रखूंगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक सोर्स के जरिए मैंने कुछ चीजें मालूम की हैं। ये तमाम चीजें मैं अभी आपके सामने रखता हूं, और जो जनरल बाजवा साहब ने बातें की हैं उनका भी इस वीडियो में जायजा लेंगे। मंसूर अली खान साहब ने ये वीडियो की अपने यूट्यूब चैनल पे, और इसके थंबनेल में लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमाज में कि इमरान खान झूठा और एहसान फरामोश है। जनरल कमर जावेद बाजवा का पहली बार तफसीली रद्द अमल, एक्सक्लूसिव पार्ट 1। पार्ट 2 भी उन्होंने कर दिया, पार्ट 2 पे बाद में बात करेंगे, पहले पार्ट 1 पर बात करनी है। मंसूर अली खान साहब ने ये कुछ वीडियो जो की है उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें नहीं बता रहे, बहुत सी चीजें बता रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मामला हैं, इसलिए कुछ चीजें वो छुपाने पर या ना बताने पर मजबूर हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के इंतहाई करीबी सोर्स की जानिब से ये तमाम मालूमात आई हैं, कौमी सलामती है, कुछ चीजें शेयर नहीं कर रहा, हसास मालूमात हैं। उन्होंने कहा कि सवाल किया गया कि आर्मी चीफ बनने के बाद नवाज शरीफ से खराब ताल्लुकात की वजह क्या थी, केस चला कैसे चला, वो क्या मामला था, सब कुछ कैसे हुआ। तो मंसूर अली खान बताते हैं कि जवाब ही दिया गया कि बतौर इदारा जहन में ये बात आ गई थी कि बतौर इदारा इमरान खान इस मुल्क को बचाएगा, वाहिद लीडर है जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है। नवाज शरीफ का केस अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, ना बचाना, ना फंसाना, ना कुछ किरदार अदा करना, यह फैसला किया गया बतौर इदारा। नवाज शरीफ के साथ जनरल बाजवा साहब ये कहते हैं अपने सोर्स के जरिए मंसूर अली खान को कि इज्जत का रिश्ता रहा। शाहिद खाकान के साथ जो उनके बाद वजीर आजम बने, प्रोफेशनल रिश्ता रहा। फिर वो आगे बताते हैं कि कसम खाकर काबे की, कलमे की बात करने को तैयार है कि आखिरी बार कुलसुम नवाज की वफात के बाद 4 साल पहले मियां नवाज शरीफ से राब्ता हुआ, जो इजहार ताज़ियत के लिए था, कोई बराह रास्त राब्ता इसके सिवा नहीं हुआ। ये कहा गया, ठीक है, मान लेने वाली बात है, इसमें कुछ भी नहीं। ये जो बतौर इदारा इमरान खान के बारे में सोच थी कि इमरान खान बचाएगा, तो एक तबाहशुदा इकोनॉमी इमरान खान को मिली थी जिसे इमरान खान 6% पे लेकर गया था जनरल बाजवा ने, या जनरल बाजवा अगर ये कह रहे हैं कि बतौर इदारा ये सोच थी और फिर ये सोच बदली है, तो बदली क्यों है? हमारी एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई, हमारे यहाँ जो रोजगार के मौके हैं वो पैदा हो रहे थे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ था, हमारी चीजें बेहतर हो रही थी, हमारी रेमिटेंसेज ऑल टाइम हाई, रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे, तमाम चीजें बेहतर हो रही थी। तो ये जो सोच बदली थी, ये सोच बदली क्यों थी? मैंने आपको बताया था अपने एक सोर्स के जरिए कि सिर्फ इनके बारे में, और ये बतौर इदारा नहीं, सिर्फ इनके बारे में ये पता चला था कि इन्होंने इमरान खान से ताल्लुकात बेहतर किए ताकि साथ चला जाए और साथ चले, और मियां नवाज शरीफ के मामले में बहुत सी जगहों पर फौरी तौर पर मदद फराहम की गई थी। मियां नवाज शरीफ कैसे बाहर गए मुल्क से, मियां नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर कैसे भेजा गया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बताते नहीं, सोर्सेज अब बताते हैं कि कैसे चीजें मैनेज की गई थी। मरियम नवाज के मामले में क्या हुआ था, मियां नवाज शरीफ के मामले में क्या हुआ था, अब लोग बताना शुरू हो चुके हैं। अब अगर आप बोल रहे हैं तो दूसरी जानिब से लोग बोल रहे हैं, इसीलिए
چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور یہ جو آپ نے قسم کھائی ہے اس قسم کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی. انڈائریکٹ رابطے جو ہیں ان کے بارے میں لوگ خود بتاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا لندن میں مسلم لیگ نون میں بہت اچھا سورس ہے میرا, اور اس بہت اچھے سورس نے بتایا کہ انڈائریکٹ رابطے تو رہے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں یہ غلط امپریشن پڑ چکا تھا, غلط امپریشن کہ عمران خان کے پاس پوری ایک ٹیم تیار ہے, مسائل فوری حل کریں گے. ویسے عمران خان کی ٹیم میں ہائیبرڈ سسٹم میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ جنرل باجوہ صاحب کے دیے ہوئے تھے. تو اگر جتنے حصے کو آپ ناکامی کہتے ہیں, کیونکہ کووڈ آ گیا تھا, جتنے حصے کو آپ ناکامی کہتے ہیں اتنے حصے میں پھر آپ کی ذمہ داری کتنی ہے؟ اس سوال کا جواب کہاں ہے؟ پتہ نہیں منصور علی خان نے لیا نہیں لیا اس سوال کا جواب, لیکن جتنے حصے کو ہائیبرڈ آپ کہتے ہیں ساتھ چل رہے تھے اور آپ کے لگوائے ہوئے فوجی افسران یا آپ کے لگوائے ہوئے لوگ موجود تھے, تو آپ کی ذمہ داری کتنی ہے جس کو آپ ناکامی کہتے ہیں اس ناکامی میں؟ پھر کہتے ہیں آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ شخص جو کلیم کر رہا تھا وہ صحیح نہیں ہے, اور صحیح نہیں ہے تو ہم نے دیکھ لیا ہے. ہمارے ہاں اکانومی کی باقی چیزیں, انڈسٹری, کنسٹرکشن انڈسٹری جس طرح سے چل رہی تھی, بلومبرگ بتا رہا تھا ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پاس کام ہی کام تھا, بہترین چیزیں چل رہی تھیں. آپ کو اگر چیزیں ادروائز پتہ چلی ہیں تو اس کی ریزن کیا یہ بھی آپ بتائیے, اور کہاں سے وہ نمبرز بھی شیئر کیجئے کہ جہاں سے آپ بتا رہے ہیں کہ چیزیں خراب ہوئی. پھر کہتے ہیں 2018 کے انتخابات کے حوالے سے ادارے کے اندر اچھے جذبات تھے, ادارے کے اندر پازیٹیوٹی پائی جاتی تھی عمران خان کے لیے. عثمان بزدار کا جب پتا چلا تو جنرل باجوہ کا پہلا ری ایکشن تھا کہ یہ کون ہے؟ پی ٹی آئی کے بڑے کافی لوگ بڑے بڑے عہدوں پر یہ جنرل باجوہ سے جا کر کہتے تھے کہ بزدار کو ہٹائیں, اور یہ بار بار کہا گیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی بزدار کو ہٹاؤ, تو آپ ان لوگوں کو بلاتے کیوں تھے, ان کی بات سنتے کیوں تھے؟ آپ تو شامل نہیں تھے. تو چلیں آپ بعد میں پولیٹیکل اس کی بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن عثمان بزدار کے بارے میں آپ نے پوچھا یہ کون ہے, تو کیوں پوچھا تھا؟ کہ آپ کا کام نہیں تھا, آپ کو یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ ایک وزیر اعلیٰ ہے, انتخاب جیت کر آیا ہے, ایک ایم پی اے ہے, وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بٹھایا جا رہا ہے اس کی جماعت کے سربراہ کی جانب سے, تو یہ پوچھا گیا. ریکارڈنگ کے معاملے پر بڑا کردار ادا کیا گیا. مشرق وسطیٰ خاص طور پر سعودی عرب میں جو تعلقات ڈیمیج ہوئے ان کو جنرل باجوہ نے ٹھیک کیا. چین کے صدر نے جو عمران خان کے بارے میں کہا وہ شیئر بھی نہیں کیا جا سکتا, یعنی کچھ چین کے صدر نے اتنی بری باتیں کر دی عمران خان کے بارے میں, غالباً کوئی نازیبا کلمات ادا کر دیے گئے عمران خان کے بارے میں. اس طرح کی بات, اس طرح کا امپریشن دیا جا رہا ہے. یہ امپریشن کہاں ہے؟ عمران خان چین کے بار بار دوروں پر گئے ہیں, تعلقات بہترین ہیں, چیزیں ہوئی ہیں, چین سے ہمیں مدد ملی ہے. عمران خان سے جس طرح کی ملاقاتیں اس طرح کی ملاقاتیں کسی سے نہیں ہوئی, اس طرح کے وزٹس نہیں ہوئے. یہاں تو وزٹس مینج کروانے پڑتے ہیں. تو وہ تمام چیزیں کیسے ہوئیں؟ اور اگر عمران خان کی حکومت میں آپ نے اتنا کچھ ٹھیک کر کے دے دیا تھا, ریکارڈنگ آپ نے ٹھیک کر کے دے دیا تھا, کار کے آپ نے ٹھیک کر کے دے دیا تھا, اس کے بعد سعودی عرب سے تعلقات آپ نے ٹھیک کر کے دے دیے, چین سے تعلقات آپ نے ٹھیک کر کے دے دیے, مالی معاملات آپ نے ٹھیک کر کے دے دیے, تو یہ جو حکومت ہے اس حکومت میں کیوں نہیں کچھ کیا؟ یہ حکومت نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ لوگوں کی حکومت نہیں ہے, آپ لوگ یہ پولیٹیکل ہیں, اب آپ ساتھ نہیں دے رہے, لیکن یہ ملک تو ہے نا, اس کی اکانومی کا بیڑا غرق تو ہو گیا ہے, تباہی تو مچ گئی ہے. اب آپ نے کیوں نہیں کیا کچھ بھی؟ آپ کو اب بھی وہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا آپ نے. تو اگر اب نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ یہ حکومت آپ کو کرنے نہیں دے رہی تھی, یا آپ پہلے غلط کہہ رہے تھے کہ آپ کر سکتے تھے, نہیں کیا تھا, اب کریں. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس ملک میں جو تباہی مچی ہے اس وقت, اس تباہی کو روکنے میں تو کوئی کردار ادا کر سکتے تھے آپ. معاشی فرنٹ پہ جو تباہی مچائی ہے اس 75-76 رکنی کابینہ کی جانب سے, اس 13 جماعتوں کے ٹولے کی جانب سے, اس کو تو روک سکتے تھے. آپ نے اس کو روکنے میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا, تو کیوں نہیں کیا؟ پھر آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ تاثر یہ پایا گیا کہ عمران خان بین الاقوامی لیڈرز سے ملاقات کو ذاتی بنا لیتے ہیں. یعنی عمران خان ایسے ملاقات کرتے ہیں. ہاں, وہ جو عمران خان بین الاقوامی لیڈرز سے ملاقات کو ذاتی بنا لیتا ہے, وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے جب ان لیڈرز سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے قیدی ہیں آپ کے یہاں, چھڑوا دیں, وہ ذاتی بنا لیتا ہے. وہ عمران خان جب جاتا ہے چائنا تو وہاں سے بہترین اکانومی کے لیے چیزیں لے کر آتا ہے, وہ ذاتی بنا لیتا ہے. وہ عمران خان جب یو اے ای گیا ہے, دیگر جگہوں پر گیا ہے, پاکستان کے بیرون ملک جو روزگار کے مواقع ہیں پاکستانیوں کے لیے وہ بہتر ہوئے, وہ عمران خان ذاتی بنا لیتا ہے ملاقاتوں کو. اور وہ جو نواز شریف جاتا ہے, جندال سے مل کے آتا ہے, وہاں پر کاروبار کی باتیں کرتا ہے, وہ ذاتی نہیں بناتا. یہ ہمارے ہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ منصور علی خان کے ذریعے, ایک سورس کے ذریعے اس وقت ہمیں پتہ چل رہی ہیں. اور محمد بن سلمان نے
اپنا جہاز عمران خان کو جو دیا، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ناراض ہو کر واپس بلوا لیا تھا. عمران خان سعودی عرب گئے، وہاں سے آگے گئے امریکہ، اس کے جہاز میں گئے اور وہ جہاز خراب ہو گیا تھا. بلوا لیا تھا واپس، ناراض تھے نہیں، وہ جہاز جینوئنلی خراب ہوا یہ پتا چل رہا ہے. اور جہاز عمران خان سے ناراض تھے مگر جہاز کی وجہ سے نہیں تھے، تو کچھ اور وجوہات تھیں. اب یہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جو گھڑی والا معاملہ اس پر ناراض ہوئے تھے. اچھا، یہ گھڑی والا معاملہ ایک تو سامنے بعد میں آیا ہے. دوسرا، میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ عمران خان جب وزارت عظمیٰ کے منصب پر نہیں تھے تو کرکٹ سے ایز این ایکسپرٹ لکھ کر، لیکچرز کے ذریعے، اس کے بعد اپنی کمنٹری سے یہ کروڑوں کماتے تھے. جب وزارت عظمیٰ کے منصب پر چلے گئے تو پھر انکم بہت محدود ہو گئی، ضرورت بہت زیادہ تھی، تو عمران خان نے بعض خرچے کیے ہیں. اس کا اخلاقی پہلو کیا ہے میں اس پر بات نہیں کر رہا، غیر قانونی نہیں ہے. اخلاقی پہلو جو ہے اس حساب سے کوئی دو رائے نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو، اور اپنی کوئی کمزوری ایسے مخالفین کے ہاتھوں میں نہیں دینی چاہیے تھی جو قانونی چیز کو بھی غیر قانونی بنانے پر تلے ہوئے ہیں. پھر جنگ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان انہیں باس کہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اچھا نہیں لگتا آپ مجھے باس نہ کریں، ٹیکنیکلی جو ہے وہ آپ میرے باس ہیں تو مجھے باس نہ کہا کریں. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم پارٹنر ہیں. جنرل باجوہ کے سورس کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ سے ہی پتہ چل رہا ہے ہم پارٹنرز ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے بھی اور دوسری جانب میں بھی، جن کی بات ہو رہی ہے جو سورس کے ذریعے چیزیں آ رہی ہیں، وہاں سے ان کے قریبی لوگوں نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ آپ کے بجائے تم کا صیغہ استعمال کرتے تھے، اور آپ بھی کرتے تھے تو آپ کر لیں کی جگہ آپ کر لو کہتے تھے، تو آپ دیکھ لو کہتے تھے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو باس سمجھیں یہ نہیں ہوتا تھا. پھر جنرل باجوہ صاحب کے اس بیان کے کیا کریں کہ جب وہ لمس گئے تھے تو لمس میں اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ عمران خان از دی باس، ہی از کالنگ دی شاٹس. تو یہ وہاں پر بات ہوئی تھی. لیکن عمران خان کی حکومت جانے کے بعد لاہور میں سابق افسران سے بات کرتے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بڑا سنبھالنا پڑا، بڑا کچھ کرنا پڑا. یہ بات بھی جو ان کے بیانات ہیں ان میں تضادات موجود ہیں تو ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں، میں نے یہ پوچھا، سوال کیا منصور علی خان کہ بطور ادارہ عمران خان کے سحر سے ادارہ کب نکلا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی عادت پڑ چکی تھی کہ ہر کام ادارے سے کروا رہے تھے، یہ کام وہ کام، کارکردگی بری، سب کچھ عمران خان ادارے سے کروا رہے تھے، نزلہ ادارے پر گر رہا تھا. تو کور کمانڈرز کانفرنس میں 26 میں سے 20 نے کہا کہ ہمیں پول آؤٹ کرنا چاہیے. یہ جنرل باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ تو ہمیں کر کے دینا پڑا تھا عمران خان کو. تو پھر عمران خان تمام چیزوں کی ذمہ داری اس پر کیوں عائد ہوتی ہے؟ اگر آپ سب کچھ کر رہے تھے تو پھر ذمہ داری بھی آپ لیجیے. آپ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں، یہ جو ارشد شریف کے معاملے میں پریس کانفرنس کرنے آئے تھے محترم، جنہوں نے کاشف عباسی کے شو میں لا کے بوٹ رکھا تھا، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ شامل کروائے گئے تھے. اور یہ کہیں سے شامل کروائے گئے تھے؟ وہ جو اب ہم میں نہیں رہے مرحوم عامر لیاقت صاحب، ان کے بارے میں جماعت کے لوگ خود بتاتے کہ وہ شامل کروائے گئے تھے اور کہیں سے شامل کروائے گئے تھے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نیوٹرلز نے مجھے کہا تھا سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر بنا دو، تو میں نے بنا دیا تھا. تو عمران خان صاحب نے غلطیاں کی ہیں اور وہ کہتے ہیں میں بھروسہ کر رہا تھا، ساتھ چلنے کی بات یہ کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے بہت سی چیزیں. اور پی ٹی آئی کے ایک سورس اور میرے ایک استاد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساتھ آئے تھے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو بہت مضبوطی سے کام نہیں کرنے دیا تھا اور اپنی ذاتی حیثیت میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ مارچ کے اندر جنرل باجوہ نے کہا نو سپورٹ. جب ہو گیا تو عمران خان نے کہا اچھا 3 چیزیں تو کر دیں مجھے، 1 مجھے ای وی ایم کر دیں، 2 مجھے بجٹ کر دیں، 3 آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کر دیں. تو یہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، نیشنل انٹرسٹ میں اس میں ہم مدد فراہم کرتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے، ای وی ایم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، مدد فراہم کرتے ہیں. بجٹ یہ ہو گیا تھا. آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف، تو آئی ایم ایف جو ہے وہ کیا ہوا ہے؟ یہ حکومت اس وقت بھی ڈاڑ صاحب کو، جادوگر کو لانے کے بعد اس وقت ذلیل و خوار ہو رہی ہے. اگر مدد کی جا سکتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے مدد ہے، کر دی جائے، لیکن یہ نہیں ہوا. ایف اے ٹی ایف کا جو معاملہ ہے اس میں ادارے کی ایک کارکردگی ہے، ادارے کا ایک رول ہے، ڈیفینیٹلی بطور ادارہ رول ہے، صرف ان کا نہیں، بطور ادارہ رول ہے. ان کی سرگردگی میں ہو رہا تھا، سربراہی میں ہو رہا تھا، اچھی بات ہے. لیکن سب سے زیادہ کام حماد اظہر نے کیا تھا، اور اگر اس سلسلے میں ادارہ کوئی کردار ادا کرتا ہے تو کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. پاکستان کے لیے پہلے بھی کرنا چاہیے تھا. جب میاں نواز شریف کی حکومت میں فروری 2018 میں پاکستان ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں چلا گیا تھا تو یہ کام تب بھی ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا تھا.
اچھا اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس آئی والا معاملہ مئی کے اندر جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ فیض حمید صاحب کو ہٹانا پڑے گا. فیض حمید صاحب خود بھی ہٹنا چاہتے تھے, کور چاہتے تھے تاکہ آرمی چیف کی جو دوڑ ہے اس میں شامل ہو سکیں. تو انہوں نے بتایا کہ فیض حمید کو منانا پڑے گا, کور کمانڈر ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹانا پڑے گا. تو عمران خان صاحب اگلا مہینہ, پھر اگلے مہینے دیکھ لیتے ہیں, پھر اگلے مہینے دیکھ لیتے ہیں, ٹائم گین کرتے رہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ایک ایسا وقت آیا اس معاملے پر جو ہوئی ہمارے سامنے پوری ایک ایپیسوڈ کہ جنرل ندیم انجم صاحب کو آنا تھا, ادارے نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی. وہ سچویشن اتنی بگڑی کہ جنرل باجوہ صاحب نے ایک روز کہا پرنسپل سیکرٹری سے کہ بطور آرمی چیف کے میرا آخری دن ہے, میں استعفیٰ دے رہا ہوں. کور کمانڈرز نے روک دیا, اور اس کے بعد جو ہے اعظم خان صاحب نے بھی ان سے کہا کہ یہ مت کریں, تباہ ہو جائے گا سب کچھ. اور یہ جنرل باجوہ صاحب کا بیان ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ پھر اس وقت کچھ مشوروں کے بعد یہ بنی گالا آئے, اور عمران خان صاحب نے کہا کہ آئی ایس آئی کو کور بنا دیں, پنجاب پولیس نہ بنائیں. ابھی جو پنجاب پولیس نہ بنائیں والی بات ہے کہ آئی ایس آئی کو کور بنا دیں, عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی, اور یہ بنی گالا آئے تھے. میں نے جہاں سے چیک کیا ہے وہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی, یہ بات غلط کی جا رہی ہے. اب منصور علی خان صاحب نے ایک اور ویڈیو کی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے متعلق باتوں کے ثبوت بھی ہیں. تو ثبوت ہمارے ہاں جو ہے وہ سویلینز کے پاس تو ہوتے نہیں ہیں. ثبوت جو ہمارے یہاں ریکارڈنگز آئی ہیں, شہباز شریف کی بھی آئی ہیں, دیگر لوگوں کی بھی آئی ہیں, تو ان لوگوں کی گفتگو کے ثبوت پہلے بھی آئے ہیں, آ جاتے ہیں, تو وہ مل جاتے ہیں. اور ممکن ہے کہ کچھ چیزوں کے ثبوت ہوں ڈیفینیٹلی, لیکن وہ گفتگو ہمیشہ پورے کانٹیکسٹ میں نہیں آتی, وہ بٹس اینڈ پیسز میں آتی ہے جس سے آپ صحیح پکچر جو ہے اس کا وہ نہیں بنا پاتے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکسٹینشن ملی تو پتا بھی نہیں تھا. یہ سب سے انٹرسٹنگ ہے. جنرل باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں, منصور علی خان صاحب کے سورس کے مطابق جنرل باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن ملی تو پتا بھی نہیں تھا, مجھے تو خود میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ مجھے ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. یہ جو اتنے دن جسٹس کھوسا صاحب نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے, آپ لوگوں سے ایک نوٹیفیکیشن نہیں ہو پا رہا, اور یہ تقرری جو اگلے 3 سال کے لیے توسیع کی تھی یہ رک گئی تھی, تو یہ اتنے دن جو چلا ہے تو جنرل باجوہ صاحب کو یہ نہیں پتا چلا تھا. یہ جنرل باجوہ صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ ان دنوں میں عمران خان صاحب سے انہوں نے کئی ملاقاتیں کی ہیں, تو انہیں نہیں پتا چلا. انہیں میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ انہیں ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. یعنی معاملہ عدالت میں, معاملہ پارلیمان میں, معاملہ میٹنگز میں ہے. فروغ نسیم صاحب جا رہے ہیں, جسٹس کھوسا صاحب انہیں بلا رہے ہیں, جنرل باجوہ صاحب خود ملاقاتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے. یہ سب کچھ رپورٹ ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سب کچھ رپورٹ ہو رہا تھا. آپ پتھر کے دور میں نہیں تھے, یہ میڈیا تھا, یہ تمام چیزیں تھیں, یہ تمام چیزیں رپورٹ ہو رہی تھیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ مجھے ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا کیا ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ریٹائرمنٹ, دوسری ایکسٹینشن مجھے دینے کی بات ہوئی. سب سے پہلے اسد عمر نے 2 سال کی بات کی. 4-5 دن کے بعد پرویز خٹک نے ایکسٹینشن کی بات کی. اور جب پرویز خٹک نے بات کی تو انہوں نے بات نہیں کی تھی, وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ڈی جی ایس آئی کے دفتر آ جائیں, وہاں سے کال کریں. امپریشن یہ ملا کہ بات ہو رہی تھی تاحیات تعیناتی کی اور توسیع کی, لیکن ایکچولی 2 برس ہی تھا اس میں بھی. یہ جنرل باجوہ صاحب کے سورس کا جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے منصور علی خان صاحب کو بتانا ہے. تو اس جملے میں اتنا تضاد موجود ہے کہ بات ہو رہی تھی تاحیات کی, ایکچولی 2 برس کے لیے تھا. یہ جملہ کوئی کیسے ہضم کر پائے گا یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا. منصور علی خان صاحب نے تمام چیزیں جو ہیں وہ بتائیں گے. اب بہت عجیب ہے, اس میں بہت کچھ صحیح نہیں ہے. خاص طور پر یہ جو مجھے آرمی چیف بنا دیا گیا, مجھے یہ میڈیا سے پتا چلا, یہ درست نہیں ہے. اور میرا ایک سورس, میں نے آپ کو پہلے یہ ایک سے زائد بار بتایا ہے, وہ مسلسل یہ بتاتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کے میاں نواز شریف صاحب سے, ان کی جماعت سے جو بہت اچھے تعلقات تھے, ان کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب کی حکومت کو ویسے نہیں چلنے دیا گیا جیسے چلنا چاہیے تھا. 2018 کے انتخابات میں جو آر ٹی ایس بیٹھنے کا معاملہ ہے, اس کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. جب آر ٹی ایس بیٹھا تھا تب پاکستان تحریک انصاف کی کچھ 118-120 کے قریب نشستیں تھیں, اور مسلم لیگ نون کچھ 40-41 پر تھی. جب آر ٹی ایس بحال ہوا تھا تو مسلم لیگ نون 80+ پہ چلی گئی تھی. یہ ریکارڈڈ سما کی, جیو کی, باقی چینل کی ریکارڈڈ ٹیلی ویژن پر پیش کردہ حقیقتیں ہیں. ان کو اتنی آسانی سے کیسے کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ میں اس بات پر بھی بڑا حیران ہوں. بہرحال منصور علی خان صاحب نے دوسرا پورشن بھی کر دیا ہے
जनरल बाजवा साहब से जो चीज़ें मालूम हुई हैं, और तवील वीडियोज़ है, दूसरी वीडियो भी 23 मिनट की है, तो दूसरी वीडियो में सुन के और फिर जो दूसरी जानिब मेरा सोर्स है उससे कुछ मालूमात लेकर आपके सामने रखूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।